बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नस्रुन मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब। अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो फ़तह जो है वो मुक़द्दर होती है और वो बहुत जल्द मिलती है। और ये जो कल कुर्म की सीट हम लोग जीते हैं तो 8 बाई इलेक्शन वो इस्तीफ़े जो हुकूमत ने कबूल किए बड़ी कैलकुलेशन करके कि यहाँ से वो अपनी मेन लीडरशिप में से कुछ लोगों को असम्बली में ले आएंगे और एक तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को भी वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक तरह से तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए कि जो 123 इस्तीफ़े हमने दिए थे उसमें से सिर्फ 11 का इंतखाब किया गया, 2 रिज़र्व सीटें थीं और जो नवी सीट थी वो हमारे मेंबर वापस असम्बली चले गए, बाकी रह गए हम 8। और 8 के 8 पे जब इलेक्शन हुआ है तो अल्लाह के करम से 7 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई है, जो कुछ 87-88% बनती है, 2 तिहाई से भी ज़्यादा, 3 तिहाई अक्सरियत जो है वो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इन सीटों पे दी है। कराची से जीते, पूरा पंजाब जीते। पहले बल्दियाती इलेक्शन जिसमें हर हल्के में मैं खुद गया, कराची भी मैं गया था, तो कराची जीते हम। और बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब में हमारी 2 कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन था, ये इस्तीफ़ों वाले मामले पे। फैसलाबाद से जीते, अल्लाह के करम से पिछला मार्जिन बढ़ाया। ननकाने से जीते, उधर से भी हमने अल्लाह के करम से पिछला मार्जिन जो है वो बढ़ाया है। और अभी हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए हैं, मर्दान मेरा इलाका, वहाँ से हमने अपनी लीड 2000 पहले थी 18 में, और ये वो सीट है जो 13 में भी अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए अल्लाह ने इमरान खान साहब को यहाँ अल्लाह ने हमें जीत दी। 2018 में भी अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से कामयाबी दी और 2022 में अल्लाह ने इमरान खान साहब के ज़रिए यहाँ से हमारी जमात को कामयाबी दी है और मैदान से तकरीबन 12-13 जमातों को शिकस्त दी है। जमीयत इस्लाम, ANP, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ इलाकाई जमातें, पख्तूनख्वा मिली जमात और बहुत सी इनके साथ जो और उनके अलाइज हैं छोटी बड़ी जमातें, उन सबको यहाँ से शिकस्त मिली है अल्लाह के हुक्म से। साथ में 4 सदा है, वहाँ से वली खान फैमिली को शिकस्त हुई है, वो भी अल्लाह ताला ने जो है ANP एक बहुत बड़ी जमात है उन इलाके की, वो वहाँ से तकरीबन फारिग हो गई है। तो ANP से जीते। पेशावर जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ से भी जीते। और अभी कल रात कुरम जो जमीयत उलमा इस्लाम की ट्रेडिशनल सीट हुआ करती थी, 2018 में जमीयत यहाँ से जीती। 2021 के इलेक्शन में मरहूम औरगज़ई साहब की वफ़ात के बाद जो उनके MNA थे जमीयत के, वहाँ से तहरीक इंसाफ के फ़ख्र ज़मान खान साहब को अल्लाह ने जो है वो जीत दी। और अभी हाल ही में जो है इमरान खान साहब कलम जीते हैं। तो ये जो मैसेज है पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान की अवाम ने, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो अभी पख्तूनख्वा से हो, एक ही मैसेज है और वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रजीम चेंज रिजेक्टेड। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवाम की सदा है इसको समझना चाहिए। नए इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क आगे जाए, क्योंकि जितने इलेक्शन आप ये बल्दियाती कराएंगे हर जगह पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब को अल्लाह जो है वो जीत देगा। और ये जो जीत है ये इमरान खान साहब के बयानिए की जीत है, एक तरह से रेफरेंडम है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, आज दोबारा हमारा चौथा दिन है लॉन्ग मार्च का और हम खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो इंशाल्लाह जुमे के दिन पहुंचेंगे इस्लामाबाद, जो कि खान साहब लॉन्ग मार्च को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और एक शहर और गांव करिया ये जो काफ़िला है वो आ रहा है और पंजाब उमड़ के आ रहा है अल्लाह के करम से। और अभी सदर्न पंजाब से, जनूबी पंजाब से काफ़िले जो है वो चलना शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ लाहौर से खान साहब निकले हैं और गुजरांवाला तक पहुँचे हैं और आज गुजरांवाला क्रॉस हो जाएगा इंशाल्लाह और जल्द ही इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो जब तक इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो मुल्तान के सदर्न पंजाब से और कराची से चलने वाले कुछ काफ़िले, साथ में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुल्तान रीजन से, सारा इस तरफ की जो मियाँ वाली बेल्ट है, खुशाब साइड से, सारा ये लोग इन्होंने इधर आ जाना है, हज़ारे से, मरी एरिया से इंशाल्लाह। और खैबर पख्तूनख्वा से हमारा जितना भी पेशावर वैली है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, सवावी, मर्दान, 4 सद्दा, नौशहरा, पेशावर, खैबर डिस्ट्रिक्ट, सवात और इस तरफ साउथ पे अली अमीन खान साहब का इलाका, डीए खान और ये सारा कुछ, और अभी टांक और ऊपर ये पड़ा चिनार और दीर, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम का एक समंदर होगा। कल अलबत्ता बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और बहन सदफ़ जो है वो फौत हुई हैं साफ़ी, और आज इमरान खान साहब फातह के लिए भी गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शी डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एक हादसा हुआ और सबको उस पर बड़ा अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो दिलों को रंजीदा कर देते हैं
حالانکہ خان صاحب گئے بھی ہیں، فاتح خانی بھی کی ہے، اور بھی لیڈرشپ ہماری گئی ہے، اور حکومتی بھی کچھ لوگ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ہیلپ کی بھی جو ہے وہ سپورٹ کا بھی اعلان ہوا، لیکن بہرحال جو نقصان ہوا اس گھر کا اور صافی برادری کا وہ تو کور نہیں ہو سکتا۔ بڑی ہمدردی ہے، بڑی افسوس ہے، اللہ اس بہن کی، اس بچی کی جو ہے مغفرت فرمائے، ان کی فیملی ہے، بچے بھی ہیں۔ جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے تو 2 نومبر کو دن بھی ہے عالمی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا، اور شہید صحافت میں ان کو لقب دیتا ہوں، ان کو نام دیتا ہوں، ارشد شریف شہید کو شہید صحافت پاکستان کے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور 2 نومبر انشاءاللہ پورے ملک میں صحافی برادری جو ہے یکجہتی کا اظہار کرے گی ارشد صاحب سے اور تمام ان صحافیوں سے جو اپنی ڈیوٹی کے لائن میں جو ہے وہ صعوبتیں اٹھاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، کچھ زخمی ہوتے ہیں، کچھ پہ حملے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور کچھ ان میں پھر جو ہے مرد حر بنتے ہیں ارشد شریف شہید کی طرح، شہید صحافت کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز بھی ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور حکومت کو میں چاہوں گا کہ وہ اس کا فوری نوٹس لے کہ ارشد صاحب کے واقعے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بڑی باتیں ہوئیں، کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس کی قتل کی تحقیقات ہوں، شہادت کی تحقیقات ہوں، اور وہ جو تمام حقائق ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ سامنے لے کے آئے، نہیں تو جلد یا بدیر وہ سامنے آ ہی جائیں گی، اور اقوام متحدہ کے نیچے اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، تاکہ جن لوگوں پہ کوئی غلط بھی الزام لگے تو وہ الزام اس جگہ سے صاف ہو جہاں سے پھر اس میں کریڈیبلٹی بھی ہو۔ لیکن یہ جو کچھ چند صحافیوں کی رپورٹس ہیں کہ وہ ملک سے چلے گئے ہیں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے اس کا کہ ہمارے ملک کے بچے ہیں، بیٹے ہیں یہ، اور اس طرح سے سچ بولنے کی پاداش میں ملک کو چھوڑنا اگر انہوں نے ہے تو پاکستان کی آزادی کا مقصد پھر ادھورا ہے۔ پھر ہمارا آئین تو موجود ہے لیکن کیا وہ پروٹیکشن دے پا رہا ہے؟ پھر یہ سوالیہ نشان ہے سیاستدانوں پہ بھی، اور عدالتوں پہ بھی، اور ہماری سول سوسائٹی پہ بھی۔ سنا ابھی آج صبح میں نے سنا کچھ نیوز رپورٹس میں کہ ارشد شریف صاحب کے بعد جو ہیں یہ عمران ریاض صاحب گئے ہیں ملک کے بعد، باہر چلے گئے ہیں، اور صابر شاکر صاحب ویسے ہی باہر ہیں۔ سنا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کوئی چلے گئے ہیں ناروے، جو میڈیا میں آ رہا ہے، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی یو کے شاید گئے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی صحافی گئے ہیں تو اگر اپنے کسی ذاتی کام سے گئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو رپورٹس ہیں جو میڈیا میں آ رہا ہے، کچھ ان کی ویلاگ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کچھ ان کے ساتھی صحافی جو باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے تو لگ ہی رہا ہے کہ وہ ان کو تھریٹ ہے، یا وہ فیل کرتے ہیں ان کو تھریٹ ہے یا ان کو خطرہ ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ ان کو یقین دہانی کرے، ان کو پروٹیکشن دے۔ ہم جیسے سیاستدانوں کو اور بہت بے شمار وی آئی پیز کو تو ہر طرح کی پروٹیکشن ہے، جو قلم کے مجاہد ہیں، جو جہاد بالقلم کر رہے ہیں، ان کا حق نہیں ہے ریاست پہ، ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ جو صحافی اپنی جان کے خطرے سے یا کسی خوف سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو اسٹیٹ پروٹیکشن دے۔ میں تو منسٹر آف انفارمیشن اور منسٹر آف انٹیریئر، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر آف ہیومن رائٹس پلس منسٹر آف فارن افیئرز جو خود بلاول صاحب ہیں، ان سب سے میں یہ پرزور یہ ان کو میں ڈیمانڈ رکھتا ہوں، تمام صحافیوں سے رابطہ کریں، ان کی فیملی سے رابطہ کریں، اور اسٹیٹ گورنمنٹ پروٹیکشن میں ان کو واپس لے کے آئیں، ان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ پروٹیکشن دی جائے، اور یقین دہانی کرائی جائے کہ کسی بھی صحافی کو کوئی نہ کوئی دھمکی ملے گی، نہ کوئی دھمکی دے سکے گا، اور نہ کوئی ان کی جان کا کوئی خطرہ ہے تو حکومت اس کو انشور کرے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو بھی دور کرے، تاکہ ایک آزاد فضا میں ایک پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، نیوکلیئر اٹامک اسٹیٹ ہے، 22 کروڑ عوام ہے، اور یہاں اللہ کے کرم سے 75 سال پہلے ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دوسری شخص کی آزادی یا اس کے پیشے میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرے۔ ہاں، لوگوں پہ غلط الزامات بھی نہیں لگنے چاہیے، اگر کوئی کسی چیز میں کسی ادارے کو غلط ترغیبتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور ان صحافیوں سے میں سمجھتا ہوں آج ان سے رابطہ ہونا چاہیے، اور ان کو یقین دہانی کرائے کہ جب تک ان کی تسلی نہیں ہوگی تب تک اسٹیٹ ان کو پروٹیکشن دے گی، ان کے گھر والوں کو پروٹیکشن دے گی۔ یہ ریاست کے جو وسائل ہیں یہ پاکستان کے عوام کی امانت ہیں، ہم تو اس کے امین ہیں۔ میں اسٹیٹ منسٹر رہا پارلیمنٹری افیئرز کا، پورے پارلیمنٹ کی تمام منسٹریوں کا میں رسپانس دیتا تھا،
پھر وزیراعظم شکایت سب میرے پاس تھا، تو اس لحاظ سے پورے ملک میں ہمیں درخواستیں آتی تھیں. تو ہم تو رکھوالے ہیں، آپ اس کے جو ہیں حقدار ہیں، جو پاکستانی عوام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت فوری اس کا نوٹس لے. اس سے پورے پاکستان کی بدنامی ہوگی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی بدنامی ہوگی، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کرے. اور بہرحال جو معید پیرزادہ صاحب ہیں، لرنڈ آدمی ہیں، جو ارشاد بڑھری صاحب ہیں، بھائی ہمارے، اور ابھی حال ہی میں سنا ہے کہ ان کا حادثہ بھی ہوا، ان کے گھر میں فوتگی شاید ہوئی، اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر عمران ریاض صاحب، وہ تو مرد مجاہد ہیں، اور اس طرح کے، اور پھر صابر شاکر صاحب پروفیشنل صحافی اور بڑے پیارے آدمی، بڑے پیار سے بات کرنے، بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور انٹیریئر منسٹر اور فارن افیئرس کے منسٹر آف ہیومن رائٹس، منسٹر آف انفارمیشن، یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. آپ انشور کریں بھائی، اگر آپ حکومت پہ بیٹھے ہیں اپنے صحافیوں کو پروٹیکشن دیں. ماضی میں بھی اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، ہمیں بھی دینی چاہیے تھی پروٹیکشن، ارسپیکٹو کہ کوئی کسی پہ تنقید کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ ان کا کام ہے. اگر کوئی غلط تنقید کرے گا، لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں. ہمارا کام ہے صرف اپنے ان بچوں کا، ان صحافی برادری کے ان اسٹالورٹس کا، اور ان لوگوں کا جو قلم کے مجاہد ہیں، ان کی حفاظت کرنا. آخر میں پھر میں ایک بار پھر جو ہے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو پورے پاکستان سے جیت ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. میں اس پہ بڑا خوش ہوں، جو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے کرم کی سیٹ کی فکر بھی تھی، کیونکہ باقی تو مین لینڈ پشاور ویلی میں ہے، وہ تھوڑا دور پار کا تھا، اور مجھے تھوڑی فکر اس لیے بھی تھی کہ ہم اس طرح سے کیمپین بھی نہیں کر سکے، کیونکہ الیکشن بھی اچانک آ گیا، اس میں پھر عدالت میں کیسز بھی تھے، اور پھر کبھی ملتوی کر دیتا تھا محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو پوری طرح فل فلیج 20-22 دن کیمپین بھی کسی نے نہیں کی. آدھی سے بھی آدھی کیمپین پہ اللہ کے کرم سے اللہ نے عمران خان صاحب کو کامیابی دی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور پاکستان کی غیور عوام کو اس کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے. اور مزہ اس لیے آیا ہے کہ صرف پختونخوا نہیں، صرف پنجاب نہیں، صرف سندھ یا کراچی نہیں، پورے پاکستان سے مینڈیٹ. ایک بار پھر یہ منی ریفرینڈم ہوا ہے، منی الیکشن جو تھا یہ ریفرینڈم ہوا ہے عمران خان صاحب کے حق میں. پاکستانیوں آپ کو بہت مبارک ہو، اور جو بھی ابھی نزدیک ہیں عمران خان صاحب کے، آپ پہنچے مارچ میں. ہم لوگ تو پشاور ویلی سے، خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ جمعے کے دن جوائن کریں گے خان صاحب کو. لیکن جو قافلہ چل رہا ہے پنجاب سے، تو گردنوا میں، گوجرانوالے کے علاقے میں، کاموں کی، مرید کے، اور پیچھے بھی جو لوگ نکلے ہیں لاہور پراپر سے، اور آگے جو کھاریاں کا علاقہ ہے اور ارد گرد کے علاقے سے، سب کو میری درخواست ہے پہنچیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس سفر کو آج ہم نے جو ہے دوبارہ شروع کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب، پاکستان کے عوام پائندہ باد.